बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम बिन्यामीन है। पिछले सबक में हमने अरबिक हरूफ तहज्जी, अरबिक अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये हमने सीखे। अब जो है आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको उन हरूफ तहज्जी के जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो क्या हैं और क्या इख्तिलाफ़ात हैं, और मतलब जो आपस में मिलती जुलती हरूफ हैं और उनमें क्या किस चीज़ में मिलती जुलती हैं और क्या उसमें इख्तिलाफ़ात डिफरेंसेस क्या हैं, किस तरह हम तफरीक कर सकते हैं कि ये कौन सा हर्फ है और वो कौन सा हर्फ है, और उनके तलफ़ुज़ के मुतालिक के तलफ़ुज़ में क्या इसकी साउंड निकलती है, आवाज़ किस तरह बनती है, ये हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं आपको हरूफ तहज्जी की तरफ। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये है पहला हर्फ अलिफ़। ये अलिफ़ इस तरह लिखी जाती है और इसके ऊपर हमज़ा होता है, और कभी कभार अलिफ़ बग़ैर हमज़ा की होती है। तो कुछ लोगों को गलतफ़हमी है कि अरबिक ज़ुबान में हमज़ा को एक अलग हर्फ के तौर पे समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमज़ा जो है वो कोई अलग हर्फ नहीं है, वो अलिफ़ हर्फ का हिस्सा है। ठीक है, आगे लेक्चर्स में इंशाल्लाह आप लोगों को हमज़ा के मुतालिक भी बताऊंगा। अब ये तो है एक नॉर्मल शेप एक हर्फ की। जब किसी भी अल्फाज में लिखे जाते हैं तो शुरू में जब होता है तो इस तरह होती है, मतलब ये लफ्ज़ और ये बकिया हर्फ, बकिया हरूफ उस लफ्ज़ के। और जब एंड में आता है, आखिर में आता है किसी भी लफ्ज़ के, तो इस तरह जो है मतलब बीच में एंड में इस तरह जुड़ा हुआ होता है और ये होती है अलिफ़। और ये इस तरह भी आता है जब एंड में होता है, जिसको अलिफ़ ममदूदा कहते हैं। मिसाल के तौर पे सहरा, तो इस तरह अलिफ़ ऐसे आया अलिफ़ ममदूदा के तौर पे। सहरा मीन्स सहरा। अच्छा, इस तरह जैसे कि नबा, नबा मतलब ख़बर। इसकी मिसाल असद, असद शेर को कहते हैं। अच्छा, और ये भी एक शेप है अलिफ़ की, इसको अलिफ़ मक़सूरा कहते हैं। अलिफ़ मक़सूरा का मतलब है टूटी हुई अलिफ़। ये दिखती तो है ये की तरह, लेकिन इसमें और ये में फ़र्क क्या है? इसमें और ये में फ़र्क ये है कि इसके नीचे दो नुक्ते नहीं हैं, और ये ऊपर जो है आपको छोटी सी टूटी हुई अलिफ़ टाइप की आपको नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे कुब्रा, तो ये इस तरह होती है, कुब्रा मतलब बड़ी। तो ये हुआ अलिफ़ से मुतालिक कि अलिफ़ किस तरह मुख्तलिफ़ अल्फाज में किस तरह हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे हरूफ की तरफ। दूसरा हर्फ है अरबी में हर्फुल बा। ये देखें नाज़रीन, इस तरह ये लिखा जाता है और इसके नीचे एक नुक्ता होता है। ये है हर्फुल बा। ठीक है। अच्छा, तीसरा हर्फ है हर्फित ता। अगर हम इससे ये नुक्ता हटा दें और ये दो नुक्ते ऊपर आ जाएं तो ये ता होगा। हर्फित ता इस तरह लिखा जाता है। और फिर इसके बाद आता है हर्फ अस्सा। गौर से सुनिए, सा, ये दो नुक्ते जहाँ ता के हैं इनके ऊपर अगर तीसरा नुक्ता आ जाए तो ये सा हो जाता है, हर्फ सा। तो ये हरूफ इस तरह इनकी शेप हैं। और ये हर्फिल बा जब किसी लफ्ज़ के शुरू में जब होता है तो ये इस तरह होता है। यहाँ दूसरे हरूफ आते हैं। मिसाल के तौर पे बद्र, बद्र उसको कहते हैं जो पूरा फुल मून होता है, कंप्लीट, जिसको जो 14th डेट का जो चांद होता है उसको बद्र कहते हैं। अच्छा, ये जब किसी भी लफ्ज़ के सेंटर में, मिड में आता है या उसके आगे और पीछे कोई दूसरे हरूफ होते हैं तो ये इस तरह उसकी शेप होती है। मिसाल के तौर पे नबा, नबा ख़बर को कहते हैं। और जब आखिर में होता है किसी भी हर्फ के तो इसी तरह लिखा जाता है, जैसे कि तिब मतलब मेडिकल। अच्छा, अब आते हैं हर्फ ता की तरफ। सेम यही शेप है सबकी,
جس طرح آپ نے با کو دیکھا صرف نقطوں کا فرق ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا، حرف تا میں ایک اور قسم کی تا ہے جس کو تا مربوطہ کہتے ہیں، مطلب بندھی ہوئی تا۔ یہ آخر میں آتی ہے ہمیشہ، اور یہ کسی لفظ کے ساتھ اس طرح بھی جڑی ہوئی ہو سکتی ہے اور یہ اس طرح بھی آ سکتی ہے، اس طرح گول کر کے اس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ مدرسہ، مدرسہ اسکول کو کہتے ہیں، اور یہ اگر شروع میں ہم تا کو دیکھیں تمر مطلب کھجور، یہ اس طرح دیکھیں بیچ میں آ رہی ہے انتظار مطلب انتظار کرنا، اور یہ آخر میں آ رہا ہے مثال کے طور پہ توت، جو شہتوت کا جو پھل ہوتا ہے توت کہتے ہیں عربی میں اس کو، تو اس طرح دیکھیں تا۔ اب آتے ہیں سا کی طرف، بالکل سیم ٹو سیم، صرف نقطوں کا فرق ہے، 3 نقطے اوپر ہوتے ہیں اور پروناؤنسیشن میں سا بولی جاتی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں ثمر، اگزامپل کے طور پہ ثمر مطلب پھل، یہ ادھر آپ دیکھیں یہاں بھی آ رہی ہے اور ادھر بھی آپ دیکھیں، تو یہ بیچ میں جو ہے یہ تا، یہ جو سا کا جو حرف ہے یہ اس طرح آ رہا ہے۔ الثلاثاء یہ کہتے ہیں منگل کے دن کو، اور یہ آخر میں جو آ رہی ہے مثال کے طور پہ ثالث، ثالث مطلب تیسرا، تھرڈ۔ اب دیکھیں ادھر اگلے حرف پہ آتے ہیں جیم۔ جیم اس طرح لکھی جاتی ہے، اگر ہم ادھر جو نقطہ ہے جیم کے نیچے اگر اس کو مٹا دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گی ہا، غور سے سنیے، ہا، حلق سے نکالتے ہیں، اور پھر اگر اس کے اوپر ایک نقطہ ہو تو یہ ہو جائے گی خا۔ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً جو یہ حروف ہیں بالکل سملر ہیں، جیم، ہا، خا، صرف نقطوں کا فرق ہے، جیم کے نیچے ایک نقطہ ہے، ہا بغیر کسی نقطے کے ہے، اور خا کے اوپر ایک نقطہ ہے، اور یہ جب شروعات میں لکھی جاتی ہے اور یہ جب سینٹر میں ہوتا ہے کسی بھی ورڈ کے، اور یہ جب آخر میں ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ادھر جیم جمل مطلب اونٹ، ارجوحہ یہ دیکھیں یہ جیم اس میں آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے جھولے کو کہتے ہیں، حج، حج کو۔ یہ ہا کی طرف ہم آتے ہیں حلیب، یہ دیکھیں شروع میں لکھا گیا ہے مطلب دودھ، اور یہ ارجوحہ وہی سیم ورڈ ادھر ہا ہے، اور آخر میں دیکھیں ہا کیسے آئی ہے، بلح مطلب کھجور۔ اب آتے ہیں خا کی طرف، خبز یہ دیکھیں شروع میں آیا ہے، اس کا مطلب ہے روٹی، اور مڈل میں دیکھیں ذخیرہ مطلب کوئی بھی چیز جسے ذخیرہ کیا جائے یا اسٹاک کیا جائے، اور ادھر دیکھیں آخر میں آ رہا ہے حرف خوخ، خوخ آڑو کو کہتے ہیں، جو پھل ہوتا ہے آڑو۔ اب دیکھیں اس کے بعد جو حرف آتا ہے دال، حرف دال اس طرح لکھا جاتا ہے، اور دال کے بعد دوسرا حرف ہوتا ہے ذال، غور سے سنیے، ذال، حرف الذال۔ دال اور ذال میں کیا فرق ہے یہ دیکھیں، یہاں جو لکھا ہے یہ ہے دال، اس کے اوپر ہم ایک نقطہ ڈالیں گے تو ذال ہو جائے گا، اور یہ اسی طرح لکھے جاتے ہیں، شروع میں جب ہوتا ہے کسی بھی سینٹنس کے تو اسی طرح، کسی بھی ورڈ میں مطلب اسی طرح ہوتا ہے، اور جب آخر میں ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے، اور یہی مطلب آخر میں بھی اگر ہو یا مڈل میں بھی ہو تو اسی طرح لکھا جائے گا، اس کے آگے سے کوئی حرف نہیں جڑتے، مطلب جیسے دوسرے حروف کے ساتھ جڑے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دال سے دب، دب بھالو کو کہتے ہیں، اور یہ ادھر آخر میں جو دال آ رہی ہے جیسے کہ احمد، احمد نام ہے پرسن کا، تو ادھر آپ دیکھیں یہاں سے یہ جڑی ہوئی ہے۔ ادھر آتے ہیں ذال، ذرا یہ دیکھیں شروع میں آیا، ذرا مطلب مکئی کو کہتے ہیں، اور ادھر دیکھیں لذیذ، یہ دیکھیے ادھر ایک لفظ کے سینٹر میں بھی آئی ہے لیکن یہاں سے کسی سے جڑتی نہیں ہے، دال بھی اسی طرح ہے، اور یہ آخر میں دیکھیں اسی طرح، یہ مطلب یہاں سے جیسے یہ جوڑی ہے، تو لذیذ کا مطلب ہے مزیدار
یا ڈیلیشس کسی بھی کھانے کو یا کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق اکثر یہ لفظ یوز ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں حرف را۔ را جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح لکھا جاتا ہے، اور جب اس کے اوپر ایک نقطہ ڈال دیا جائے تو یہ ہوگا حرف زائی۔ غور سے سنیے، زائی، زا ساؤنڈ ہوتا ہے اس کا، زا۔ اب یہ اسی طرح لکھے جاتے ہیں، شروع میں اگر آپ دیکھیں تو اس طرح شیپ ہوتا ہے، اور اگر کسی بھی ورڈ کے مڈ میں ہو، بیچ میں ہو یا اس کے آخر میں ہو تو اسی طرح شیپ پاتا ہے۔ مثال کے طور پہ را، رمل، مٹی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں یہ را ایسے لکھی گئی ہے، مریم ایک نام ہے، یہ آخر میں بالکل آئی ہے، بئر، ایک بئر کنویں کو کہتے ہیں۔ اور دیکھیں زا بالکل سیم شیپ، سیم سب کچھ، صرف نقطے کا فرق ہے۔ را بغیر کسی نقطوں کے ہوتا ہے اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، جیسے زرافہ یہ شروع میں آئی ہے، زرافہ جو ایک جانور ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں عزیز، العزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور عزیز کا مطلب ہے عزت والا، اور انسان کا بھی نام ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ال ہو جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بیچ میں بھی آیا ہے اس لفظ کے، اور آخر میں بھی آیا ہے، یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ آگے سے یہ جو ہے کسی بھی دوسرے حرف سے جڑ نہیں سکتا، جیسے کچھ حروف جڑے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے بعد حرف السین۔ غور سے سنیے، سین دیکھیے اس طرح لکھا جاتا ہے، اور اگر اس کے اوپر 3 نقطے ہم ڈال دیں تو یہ ہو جائے گا شین۔ سین اور شین لکھنے میں جو ہے صرف نقطوں کا فرق ہے، اور تلفظ آپ اب سن چکے ہیں، اور بالکل الفاظ میں اور جملوں میں اسی طرح لکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شروع میں جب لکھا جاتا ہے تو اس طرح سمیر ایک نام ہے بندے کا، بیچ میں جب آتی ہے مسلم ایک ورڈ دیکھیں مطلب مسلمان، اور جب آخر میں آتی ہے سین دیکھیں شمس، شمس سورج کو کہتے ہیں۔ اور ادھر آ جائیں شین کے طرف، شروع میں جب لکھی جاتی ہے تو دیکھیں اس طرح شرق مطلب مشرق یا ایسٹ، اور یہ جب بیچ میں شین ہوتی ہے اس طرح لکھی جاتی ہیں مشروع، مشروع مطلب پروجیکٹ۔ اچھا یہ آخر میں دیکھیں اسی طرح ہے مشمش، مشمش جو ہے خوبانی کو کہتے ہیں، ایپریکوٹ جو ایک پھل ہے۔ اچھا یہ اسی طرح یہ حرف سین اور شین لکھے جاتے ہیں، اور تلفظ آپ سن چکے۔ اب دیکھیں آتے ہیں حرف الصاد۔ یہ دیکھیے غور سے سنیے، صاد، صا یہ ساؤنڈ نکلتا ہے، اور اس کے بعد جو حرف آتا ہے ضاد۔ یہ جو حرف الصاد ہے یہ اسی طرح لکھا جاتا ہے، اور جب اس کے اوپر ایک نقطہ ڈال دیا جائے تو یہ ہو جائے گا ضاد۔ یہ بھی سملر ہے دونوں ایک دوسرے سے، جب شروع میں ہوتے ہیں کسی بھی لفظ کے تو اس طرح لکھے جاتے ہیں، اور جب بیچ میں ہوتے ہیں تو اس طرح ہوتے ہیں، جڑ سکتے ہیں آگے اور پیچھے سے، اور یہ جو آخر میں آتے ہیں تو اسی طرح کے شیپ میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صباح صبح کو کہتے ہیں، مصباح لیمپ کو کہتے ہیں، یا جو چراغ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، لص چور یا ڈاکو کو کہتے ہیں۔ اچھا اب آتے ہیں بعد برس، برس دھاڑ جو ہوتی ہے ہماری دانتوں میں اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ ہے بضاعہ، دیکھیں کیسے سینٹر میں آ رہا ہے، بضاعہ اس کو کہتے ہیں پروڈکٹس کو، کسی بھی پروڈکٹ کو بضاعہ کہا جاتا ہے، یا گڈس جو ہوتی ہیں پروڈکٹس یا گڈس اس طرح کی بضاعہ کہتے ہیں، یا جو بھی مال یا جو بھی چیز پروڈکٹ ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں معرض، معرض دیکھیں آخر میں کیسے آیا ہوا ہے، آخری بعد، معرض اس کو کہتے ہیں شو روم کو۔ اب آتے ہیں حرف الطا، یہ حرف ہے طا، اور اس کے بعد جو حرف آتا ہے ظا، دونوں بالکل سملر ہیں، غور سے سنیے، طا
اس طرح تلفظ اس کا ہوتا ہے طا، اور جب اس کے اوپر ایک نقطہ ڈال دیا جائے تو یہ ہو جائے گا وا۔ اب اسی طرح یہ لکھے جاتے ہیں جب شروع میں ہوتے ہیں، اور جب کسی بھی لفظ کے مڈ میں ہوتے ہیں، بیچ میں ہوتے ہیں تو اس طرح جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور جب آخر میں ہوتے ہیں تو اس طرح ہوتے ہیں۔ جیسا کہ طالب، طالب اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں، طالب علم، یا طلبگار کو بھی کہہ سکتے ہیں جو کسی چیز کا خواہش مند یا طلبگار ہو۔ عطلہ دیکھیں یہ بیچ میں آئی ہے، عطلہ چھٹی کو کہتے ہیں، ویکیشنز کو بھی کہتے ہیں۔ یہ ادھر دیکھیں آخر میں آئی ہے غلط، غلط مطلب جو ایک چیز غلط ہو جائے، غلطی یا مسٹیک، رونگ، اس کو کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ادھر وا، ظرف، ظرف کہتے ہیں جو انویلپ ہوتا ہے اس کو ظرف کہا جاتا ہے۔ اور ادھر بیچ میں دیکھیں جو آئی ہے عظیم، عظیم مطلب ہے عظمت والا۔ اور ادھر دیکھیں غلیظ، یہ آخر میں آئی ہے، غلیظ مطلب گاڑھا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں حرف العین، یہ دیکھیے ناظرین، عین یہ حرف ہے عربی زبان میں، الفابیٹ ہے عین۔ آ جو ہوتا ہے اس کا بھاری جو ورژن ہو عین، اور دیکھیں آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں اسی طرح لکھا جاتا ہے، اور جب اس کے اوپر ایک نقطہ ہو تو یہ ہو جائے گا غین۔ اب آپ دیکھیں یہ اسی طرح یہ حرف لکھے جاتے ہیں جب شروع میں ہوتے ہیں، یہ دونوں جب کسی بھی لفظ کے بیچ میں ہوتے ہیں یا کسی بھی لفظ کے آخر میں ہوتے ہیں تو اسی طرح ان کی شیپ ہوتی ہے۔ اور یہ ان میں جو ہے بالکل سملر ہیں، صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اوپر ایک نقطہ ہو تو وہ غین ہو جاتا ہے، بغیر نقطے کا ہو تو وہ عین ہو جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ شروع میں آیا ہے عنب، عنب مطلب انگور، گریپس، یہ بیچ میں آیا ہے معقول مطلب ایک معقول چیز یا ریزنیبل۔ یہ دیکھیں ہیں سمیع مطلب سننے والا اور نام بھی ہے، یہ آخر میں دیکھیں عین اس طرح آئی ہے۔ اب ادھر آتے ہیں غین، مثال کے طور پہ غریب، غریب اسٹرینجر کو کہتے ہیں، مطلب ایک اجنبی آدمی۔ یہ ادھر آپ دیکھیں مغرب، مغرب مطلب ویسٹ، یہ جس جگہ سے سورج کا غروب ہو۔ اور یہ دیکھیں آخر میں آئی ہے صمغ، صمغ گلو کو کہتے ہیں جس سے ہم چپکاتے ہیں گلو، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں صمغ۔ اچھا اب آتے ہیں اس کے بعد حرف الفاء، یہ ہے حرف الفاء، اس کو بولتے ہیں فاء۔ اور اس کے بعد جو حرف ہے اس کو کہتے ہیں قاف، غور سے سنیے، قاف حلق سے نکالتے ہیں اس کو۔ جب الف با تا ثا جب الفابیٹ ہوتے ہیں اس میں لکھا جاتا ہے تو یہ شیپ ہوتے ہیں دونوں کے، فا اس طرح ہوتا ہے، قاف اس طرح ہوتا ہے، اور ایک نقطہ ہوتا ہے فا پہ، دو نقطے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں قاف پہ۔ جب الفاظ میں لکھے جاتے ہیں شروع میں یا بیچ میں، کسی لفظ کے بیچ میں ہو یا شروع میں ہو، تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں بالکل سملر ہیں، صرف نقطوں کا فرق ہے، فا کے اوپر ایک نقطہ اور قاف کے اوپر دو، اور جب آخر میں ہوتے ہیں تو اسی طرح سملر ہوتے ہیں جیسے کہ دوسرے جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں جب الفابیٹس میں ہوتے ہیں، یہ دیکھیے اس طرح ہوتے ہیں فا اور قاف۔ یہ لفظ بھی، یہ ورڈ بھی جو ہے، یہ الفابیٹ، یہ حرف جو ہیں دونوں، یہ جڑ سکتے ہیں دونوں طرف سے، اس میں مطلب پاسبلٹی ہوتی ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں۔ ادھر دیکھیں فا شروع ہو رہا ہے فرن، فرن اوون کو کہتے ہیں، یہ دیکھیں بیچ میں آیا سفینہ، کشتی کو کہتے ہیں شپ، اور یہ دیکھیں آخر میں آیا ہے کف، کف جو ہے میری جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہینڈ، یہ ہے کف، یہ جو حصہ ہوتا ہے یہاں تک، یہ اس کو کف کہا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے قاف جب شروع ہوا قمر، قمر چاند کو کہتے ہیں، بیچ میں آیا ہے تقی، تقی مطلب جو تقوی اختیار کرنے والا، پرہیزگار، اور یہ دیکھیں آخر میں آیا ہے صدیق،
صدیق فرینڈ یا دوست کو کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اور حروف پہ، کاف لام میم۔ یہ دیکھیں ناظرین، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کاف لام میم، یہ حروف بالکل ایک دوسرے سے مختلف قسم کے ہیں، الگ لکھے جاتے ہیں، اور پروناؤنس بھی، اس کا تلفظ بھی الگ ہوتا ہے۔ یہ آپ مثال کے طور پہ دیکھیں، شروع میں جب کاف لکھا جائے تو اس طرح نہیں ہوتا، یہ اس طرح لکھا جاتا ہے۔ جب بیچ میں آتے ہیں تو اس طرح ہوتے ہیں۔ یہ جو حمزہ ٹائپ کی چیز آپ کو دکھ رہی ہے، یہ نہیں ہوتی، اور ایک ادھر ڈنڈی اوپر آ جاتی ہے، اور جب آخر میں ہوتا ہے تو اس طرح لکھا جاتا ہے، یہ اپنے اصلی شیپ کی طرف واپس آ جاتی ہے۔ باقی لام یہ دیکھیں اس طرح لکھی جاتی ہے جب شروع میں ہو، یہ جب بیچ میں ہو کسی لفظ کے، اور یہ جب آخر میں ہو اپنے آخری شیپ کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور میم اس طرح شروع میں، اور یہ بیچ میں، اور یہ آخر میں جب کسی بھی لفظ کے آخر میں ہو۔ مثال کے طور پہ کاف جب شروع میں ہو، کرا، کرا گیند کو کہتے ہیں، بال، بیچ میں دیکھیے کاف اس طرح آ رہی ہے۔ التکبیر، التکبیر مطلب بڑائی بیان کرنا یا تکبیر پڑھنا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ہم بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے آخر میں آئے سمک، سمک مچھلی کو کہا جاتا ہے، فش۔ دیکھیں لام کی طرف آتے ہیں، شروع میں ہوتی ہے اس طرح، لیمون، لیمن یا لیمبو اس کو کہا جاتا ہے۔ بیچ میں دیکھیے قلم، قلم پین کو کہتے ہیں۔ لیل، یہ دیکھیے آخر میں اس طرح آ رہی ہے، لیل مطلب رات، نائٹ۔ یہ دیکھیے میم کی طرف اب آتے ہیں ہم، شروع میں اس طرح لکھی جاتی ہے، مدیر، ایک ایگزامپل کے طور پہ، مدیر مطلب مینیجر یا کسی بھی چیز کو مینیج کرنے والا یا باس، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں بیچ میں آ رہی ہے جمیل، جمیل مطلب خوبصورت یا حسین۔ اور ادھر آخر میں جو ہے یتیم، یتیم مطلب جو ایک یتیم بچہ ہوتا ہے یا اورفن، جس کے سر سے باپ کا سایہ چھن جائے تو اسے یتیم کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں حرف النون، اس کو کہتے ہیں نون۔ دیکھیں آپ جس طرح دیکھا لکھا جا رہا ہے، نون ایک نقطہ ہوتا ہے اس میں سینٹر میں، اور اس کے بعد آتا ہے ہا، یہ حرف الہا، یہ اس طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ دونوں بالکل شیپ ان کے الگ ہیں اور لکھائی میں بھی الگ ہوتے ہیں، اور یہ حروف ایسے ہیں جو دوسرے حروف کے ساتھ کسی بھی لفظ کے اندر جڑ بھی سکتے ہیں۔ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ادھر شروع میں لکھا گیا ہے، مثال کے طور پہ نور، حرف النون، یہ رہا، جب شروع میں لکھا جاتا ہے اس طرح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ نور، نور روشنی کو کہتے ہیں اور نام بھی ہے۔ اب ادھر بیچ میں دیکھیں اس طرح لکھا جا رہا ہے، مثال کے طور پہ مسند، مسند اس چیز کو کہتے ہیں جس کے تھرو آپ کوئی سہارا لیں یا ٹیک لیں تو اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں بیچ میں آئی ہے۔ آخر میں دیکھیں سنین، یہ دیکھیں آخری والی نون کیسے آئی ہے، بالکل اپنے اصلی شیپ کے اس میں۔ سنین جمع ہے سنہ کی، مطلب ایئرز، سال، بہت سارے جو سال ہوتے ہیں تو ان کو سنین کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں حرف الہا، جب شروع میں لکھا جاتا ہے دیکھیں اس طرح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہدا، ہدا نام بھی ہے، اور ہدا کا مطلب ہے ہدایت یا گائیڈنس۔ ادھر آپ دیکھیں بیچ میں آیا ہے مہم، مہم کا مطلب ہے امپورٹنٹ، ایک اہمیت رکھنے والی چیز جو اہم ہو، انگلش میں کہتے ہیں امپورٹنٹ، تو اس کو کہتے ہیں مہم۔ اور آخر میں دیکھیں اس طرح لکھی گئی ہے منبہ، یہ ورڈ ہے منبہ، منبہ الارم کو کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں عربک الفابیٹ، مطلب عربی حروف تہجی کے آخری دو حروف، واو یا، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں واو اس طرح لکھی جاتی ہے، اور یہ ہے یا۔ اور واو جو ہے شروع میں اس طرح لکھا جاتا ہے، اور
آخر میں اس طرح لکھا جاتا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں. مڈ میں یعنی کسی بھی لفظ کے بیچ میں وہ اگر آ بھی جائے تو وہ جڑتا نہیں ہے آگے سے، جیسا آپ اس لفظ میں دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ واو شروع میں، وردہ، وردہ پھول کو کہتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں ثور، ثور بیل کو کہتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اگر آخر میں بھی آ جائے یا بیچ میں آ جائے تو مطلب یہی شیپ اس کا ہوگا. اور شروع میں اس طرح بالکل انفرادی طور پہ ہوتا ہے کیونکہ آگے سے یہ جڑتا نہیں ہے دوسرے حرف کے ساتھ لکھائی کرتے وقت. اور آتے ہیں آخری حرف کی طرف، یا. یہ دیکھیں اس کے نیچے 2 نقطے ہیں. یہ جب شروع میں ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس طرح لکھا جاتا ہے، آگے سے اس طرح جڑتا ہے. بیچ میں ہوتا ہے کسی لفظ کے تو دونوں حروف سے جڑ سکتا ہے. اور آخر میں اس شیپ کا ہوتا ہے جو اس کی اوریجنل شیپ ہے. مثال کے طور پہ ید، ید مطلب ہاتھ، ہینڈ. یہ ہے میاہ، میاہ جمع ہے اور اس کا جو سنگولر مفرد جو ہے وہ ہے ماء. تو میاہ مطلب پانی، پانی کی جمع. اور بہت سارے مطلب قسم کے پانی اگر ہوں تو میاہ کہا جاتا ہے، یا بہت زیادہ پانی ہو تو اس کو میاہ بھی کہتے ہیں. اور یہ دیکھیں آخر میں قوی، آخر میں یہ یا آئی ہے، قوی مطلب طاقتور یا قوت رکھنے والا، قوی. تو یہ ناظرین دیکھیں یہ مکمل ہو چکے ہیں ہمارے حروف تہجی، اور تھوڑے سے ایگزامپلس کے ساتھ میں نے آپ کو دیے، اور کس طریقے سے لکھی جاتی ہیں یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے. تو جیسا ناظرین آپ سب نے دیکھا یہ تھے عربی حروف تہجی، عربک الفابیٹس، جو میں نے آپ سب کو ایکسپلین کی. اور یہ کرنا ضروری اسی لیے تھا کہ بہت سے لوگوں کو تو علم ہوگا ان حروف تہجی کا، لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کو علم نہیں ہے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حروف جو ہیں اردو کی طرح ہوں گے یا کیا. تو ان میں سملیرٹیز ہیں، کافی چیزیں ملتی جلتی بھی ہیں لیکن کافی چیزیں مختلف بھی ہیں. اور جیسا میں اپنی شروع کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ تلفظ اس کا جو ہے بہت اہم ہے، کیونکہ اگر یہ مختلف ہو جائے تو اس میں جو ہے مطلب میننگ بدل سکتی ہے اس کی. اور اس میں نے آپ کو 2 چیز اس ویڈیو میں بتائی. ایک تو کس طرح یہ حروف لکھے جاتے ہیں، جب کسی بھی لفظ کے شروع میں ہو، بیچ میں ہو یا آخر میں آئے تو کس طرح شیپ ہوتی ہے ان کی، اور جو حروف آپس میں ملتے جلتے ہیں لکھائی میں کیا سملیرٹی ہے اور کیا اختلافات ہیں ان میں، اور ان کے تلفظ کے متعلق بھی میں نے بتایا، اور تھوڑی سی میں نے ان الفاظ کے متعلق ایگزامپلس بھی دی. یہ ویڈیو آپ بچوں کو بھی دکھا سکتے ہیں سیکھنے کے لیے. آپ اس سے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں آگے جا کے آپ کے انشاءاللہ کام آئے گی جب ہم پراپر کورس میں داخل ہوں گے. اور میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ جتنا اس کو پھیلا سکتے ہیں اور میرے چینل سے جتنے بھی لوگوں کو متعارف کرا سکتے ہیں جو انٹرسٹڈ ہوں، اور ان کو متعارف کرائیے گا. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے گا برائے مہربانی، اور شیئر بھی کیجیے گا، اور سبسکرائب بھی کیجیے گا. صرف ایک بٹن ہی تو دبانا ہے سبسکرپشن کا. تو جو اگر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں، تو اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے. شکریہ. اللہ حافظ.